बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत इंतहाई अहम मालूमात के साथ। वफाकी दारुल इस्लामाबाद और रावलपिंडी इस वक्त काफ़ी आफ्टर शॉक्स वहाँ पे महसूस किए जा रहे हैं। जल्जले के झटके हैं। ये जल्जले वो नहीं जो ज़मीन पे आते हैं, बल्कि ये वो हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस ने जिस अम्र की तरफ निशानदही की है और इंतहाई हसास और संगीन मामला उठाया है कि किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मातहत अदलिया के साथ जो फौजी मुदाखलत हो रही है और इंतजामी और हुकूमती मुदाखलत हो रही है, वो मामला उठाया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस में ये बात लाई जा चुकी है और उसके बाद से अब तक, जब से ये खत मंजर आम पे आया है, तब से लेके अब तक मामलात जो हैं वो संभालने नहीं जा रहे और खत के जो चर्चे हैं, खत की जो बाज़गश्त है, वो इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में भी पहुंच चुकी है और अमरीकी महकमा खारजा और अमरीकी हुक्काम की जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसमें भी ये सवाल किया जा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बहुत बदनाम है और हाइब्रिड सिस्टम की वजह से, और जो एक फेक सिस्टम, फेक निज़ाम, एक फेक हुकूमती ढांचा खड़ा किया है, उस पर बहुत सारे सवालात पहले ही उठ रहे थे और इंतखाबात के मामले में तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा था। तो उसमें 6 ऑनरेबल जजेस ने पिछले 1.5 साल के अंदर जो वाक़यात रूनुमा हुए और जिस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया गया, धमकियां दी गई, सब कुछ किया गया, वो सब का सब रिकॉर्ड पर आ चुका है और पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसलिए जनाब तमाम की तमाम बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल जो हैं उनका रद्द अमल सामने आ चुका है, उनके इजलास हो चुके। बलूचिस्तान बार काउंसिल का इजलास हो चुका, उनकी तरफ से भी प्रेस रिलीज इशू कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, और इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। ये मेरे सामने तमाम के तमाम खतूत पड़े हैं जी, तमाम की तमाम प्रेस रिलीज पड़ी हैं, उन्होंने किस तरीके से मौक़िफ़ अपना इजहार किया है। और जो इसमें एक कदर मुश्तरक आती है नज़र, वो ये है कि इस सिलसिले में उन्होंने एक तो जजेस की दिलेरी बहादुरी को सराहा और उन्होंने कहा कि बिल्कुल बहुत अच्छा इक़दाम किया और जजेस ने हिम्मत करके वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर ले आए हैं। लिहाजा तमाम बार एसोसिएशंस, तमाम बार काउंसिल्स वो ऑनरेबल जजेस के साथ खड़ी हैं, अदलिया की आज़ादी के साथ खड़ी हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक पहले से भी ज़्यादा ज़ोर शोर से चलाई जाएगी और कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और इस सिलसिले में उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की है और अदलिया की आज़ादी की खातिर मुल्क गिर वकला कन्वेंशन, हड़ताल, भूख हड़ताल, हर चीज़ की जाएगी और हर कदम उठाया जाएगा इस सिलसिले में। जबकि ये मुश्तरक और इसके साथ साथ बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल ने ये भी मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इसकी फौरी तहकीकात करवाई जाएं और कम से कम 3 मेंबर, सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर जजेस को इंक्वायरी के लिए कहा जाए और इसकी समाअत जो है वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। कम से कम फुल बेंच तश्कील दिया जाए, वो तहकीकात करे इन इल्ज़ामात की, इन इक़दामात की जो कि ऑनरेबल 6 जजेस ने नोटिस में लाए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। लिहाजा बात आगे से आगे चल रही है और इक़्तिदार के ऐवान जो हैं वो इस वक्त वाक़तन हिले हुए हैं, क्योंकि उन्हें तवक्को नहीं थी कि ऑनरेबल जजेस इस तरीके से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जज इस तरीके से ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर ले आएंगे। और उसमें ख़ास तौर पे 2 ब्रिगेडियर और 1 मेजर जनरल रैंक के 3 ऑफिसर जो हैं उनका जिक्र है उस खत में और उनके बारे में आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को सोचना होगा, क्योंकि फौज का एक डिसिप्लिन है और इंटेलिजेंस इदारों में तो काम ही ये है कि कोई चीज़ डिस्क्लोज ना हो और ऐसा ऑपरेशन जो कि डिस्क्लोज हो जाए और ये सारी चीज़ें मीडिया में आ जाएं और मीडिया में नहीं बल्कि उससे भी आगे चली जाएं और फिर उसमें इस तरह की 3rd डिग्री इस्तेमाल की जाए, ये सारी की सारी पूरी फौज के लिए ये बदनामी का सबब बन चुका है ये मामला और ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। आगे बढ़ते हैं जी, वकला तंजीमों की तरफ से जो अब तक मेरे सामने मौजूद हैं जी लेटर, उसमें खैबर पख्तूनख्वा
بار کونسل کی طرف سے بھی آ چکا ہے، خیبر پختونخوا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی آ چکا ہے رد عمل، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے باقاعدہ طور پہ قرارداد منظور کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے رد عمل آ چکا ہے۔ تو تمام کی تمام وکلا تنظیمیں اس وقت ہمیں اس ایک نقطے پر متحد اور متفق نظر آ رہی ہیں کہ معاملے کی انکوائری کی جائے، معاملے کی صاف شفاف تحقیقات کی جائیں اور اس کو اگنور مت کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 جی، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے۔ بیرسٹر گوہر جو کہ خود بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ 6 ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ بار کے 6 ججز، ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جو ہیں وہ دباؤ سے شدید متاثر ہوئے، اور یہ خط جو ہے بہت سارے راز فاش کر رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ اس دوران 1.5 سال کے دوران جتنے بھی فیصلے ہوئے، خواہ وہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے متعلق تھے یا نواز شریف صاحب کی اپیلیں تھیں ان کو بری کیا گیا یا سزائیں سنائی گئیں، وہ سب کی سب انہوں نے کہا کہ یہ مشکوک ہیں اور یہ ایک ایویڈنس ملا ہے۔ اس لیے انہوں نے بھی کہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے قیادت نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور اس سلسلے میں کیا جائے جی، اس کو اوپن کورٹ میں اس کو سنا جائے اور اس کی لائیو ہیئرنگ ہو اور لائیو نشریات اس کی ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ جی معزز جج صاحبان کے اس اقدام کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے، 3 ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا مداخلت کو بے نقاب کرنا قابل تعریف عمل ہے۔ ہر جگہ سے یہی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سپریم جوڈیشل کونسل کو خط، اسلام آباد بار کونسل جو کہ سیمی گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی راجہ علیم عباس آئے ہیں، انہوں نے بھی وکلا کی آزادی کے لیے ہمارا رول اہم ہے، ہم تمام باز نے اداروں کے رویے کی سخت مذمت کی، اور 6 جج کے ساتھ جو ہوتا رہا اس کا انہوں نے ختم کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسی جمہوریت ماشاء اللہ سے بھی بدتر ہے، یہ یہاں تک کہا گیا۔ اسلام آباد کی تینوں بار اس کی مذمت کرتی ہیں، اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن۔ تو لہٰذا ایک تو ہے کہ تمام کے تمام وکلا جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں، اور تمام ایسوسی ایشن، تمام کونسل متحرک ہو چکی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کونسل جو کہ سب سے بڑی باڈی ہے، اور اس کے جو چیئرمین ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اٹارنی جنرل، اور جو ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل نے، ابھی میں پریس ریلیز پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے 5 اپریل کو اجلاس بلایا ہے، یعنی آگ لگی ہوئی ہے پورے ملک میں اور پوری بار ایسوسی ایشنز میں، اور پاکستان بار کونسل جو کہ سپریم باڈی ہے وہ اپنے آرام سے بیٹھی ہے، اور جناب انہوں نے کہا ہے کہ ہم 5 اپریل کو اس پر غور کریں گے، یعنی کہ ٹھیک 10-12 دن کے بعد۔ اس وقت تک پاکستان بار کونسل جو ہے وہ فارغ نہیں ہے۔ یہ وہی پاکستان بار کونسل ہے جب عام انتخابات کا کیس چل رہا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اور اس وقت یہی بار کونسل تھی کہ جب لنچ کرتی تھی شہباز شریف پرائم منسٹر کے ساتھ، امپورٹڈ سرکار کے ساتھ، اور پریس کانفرنس ہوتی تھی سپریم کورٹ کے احاطے میں، اور ہر روز ججوں کو دھمکایا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا، اور باقاعدہ دھمکیاں لگائی جاتی تھیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت۔ پاکستان بار کونسل کا رول، اس کا چہرہ بالکل مختلف تھا، اور آج پاکستان بار کونسل کا چہرہ اور رول بالکل مختلف ہے، کیونکہ اس وقت شاید جو پہلے امپورٹڈ سرکار کے لیے معاملہ تھا ان کو فیور کرنا تھا، اور اس وقت فارم 47 کو فیور کرنا ہے، تو یہ ہے ساری کی ساری صورتحال۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وکلا تنظیمیں متحرک ہو چکی ہیں، اور سپریم کورٹ بار ہو، 4 ہائی کورٹس کی بار کونسلز ہوں، 4 ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز ہوں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں، وہ سب کے سب متحرک ہو چکے ہیں اور اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ سب کی طرف سے جو ہے وہ رد عمل آ چکا ہے، اور تمام کے تمام نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل 6 ججز کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی ہے، اور ہر طرح کی تحریک کے لیے انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل بھی اس میں ایک میٹنگ کی ارجنٹلی، اور اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب سے میٹنگ کی، اور اس میں سینئر جج بھی ایک شامل تھے سپریم کورٹ کے. اور اس کے بعد پھر آج کیونکہ پریشر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، آج اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ فل کورٹ میٹنگ بھی بلائی گئی. فل کورٹ میٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام آنریبل ججز جو ہیں وہ کانفرنس روم میں جمع ہوئے اور انہوں نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا. اس کا آؤٹ کم جیسے ہی آئے گا ہم انشاءاللہ آپ کو انفارم کریں گے. تو وہ باتیں ہیں جو کہ زبان زد عام تھیں، پہلے سے آ رہی تھیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ایسے عناصر موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز عرفان صدیقی صاحب آئے ہیں میدان میں، اور ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، لیکن حیرت انگیز طور پہ انہوں نے ان آنریبل 6 ججز کے اس اقدام کو سپورٹ نہیں کیا، اور انہوں نے بالکل ایک دوسرا اینگل لیا ہے، اور وہ مکمل طور پہ اس کو پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پورا ملک ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، اور مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، بالکل دوسری سائڈ پہ کھڑی ہے، اور ان کو اب کوئی بھی نظر نہیں. کل تک شوکت عزیز صدیقی صاحب کی یہ فیور کر رہے تھے، ان کو پولیٹیکل مائلیج کے لیے، سیاسی فائدے کے لیے شوکت عزیز صدیقی کے صاحب کے معاملے کو بہت زیادہ یہ ہائپ کریٹ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ٹسوے بہا رہے تھے. لیکن اب جب معاملہ آیا ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے خط سے ہی معاملہ شروع ہوا ہے، اور یہ جو آنریبل 6 ججز نے خط لکھا ہے، کمپلینٹ فائل کی ہے، یہ بنیادی طور پہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے وہیں سے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی برطرفی جو ہے وہ درست نہیں تھی، سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ درست نہیں تھا، وہیں سے ان آنریبل ججز نے ہمت پکڑی ہے، اور وہیں سے اسی خط سے اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کے فیصلے سے انہوں نے اپنے خط کا آغاز کیا ہے. شاید عرفان صدیقی صاحب یہ پڑھ نہیں سکے. تو بہرحال یہ سب کی سب چیزیں ہو رہی ہیں جی. دوسری جانب کچھ اور بھی اچھی خبریں ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑی خبر ہے جی، ضمانتیں جو ہیں 9 مئی کی ضمانتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. اور آج شبلی فراز صاحب کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالیہ حمدہ صاحبہ کی ضمانت منظور ہوئی ہے، سنم جاوید صاحبہ کی ضمانت منظور ہو گئی ہے لاہور سے. اسی طریقے سے عائشہ بھٹا صاحبہ کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے. یہ تمام ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، اور اب ان کی رہائی کا عمل آئے گا جی. اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی سے اب تک 1000 سے زیادہ کارکن اور رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ضمانتوں پر رہا ہو چکے ہیں. یہ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ونگ ہے انہوں نے آج بتایا ہے کہ تقریباً 1000 سے زیادہ جو کارکن اور رہنما جو ہیں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور ان کو جیلوں سے رہا کروایا جا چکا ہے. تو اچھی شروعات ہیں، سب کچھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن بھی فائل کر دی گئی ہے آنریبل 6 ججز کے خط کے بارے میں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. لیکن اس میں جو درخواست گزار ہیں میاں داؤد ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے کولیگ رہے ہیں، ماضی میں جرنلزم کرتے رہے ہیں، آج کل وہ وکیل ہیں. لیکن میاں داؤد صاحب عمران خان صاحب کے ملزم کے وکیل تھے، جو قاتلانہ حملہ کا ملزم گرفتار ہوا تھا، جو قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اس پہ فائرنگ کی گئی تھی وزیر آباد میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میاں داؤد صاحب وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ریفرنس میں بھی اس میں بھی ان کا رول تھا، یا شاید وہ درخواست گزار تھے، ان میں بھی تھا. تو اب وہ آئے ہیں اس کیس میں کہ جناب فل فور جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے اور وہ کرے اس کو تحقیقات کریں. جبکہ یہ سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر بہت زیادہ آ رہا ہے، اور دوسرا آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب آ رہا ہے، ان پر بھی پریشر آ رہا ہے، کیونکہ کچھ اس کا ریلیٹڈ ہے جوڈیشی سے متعلق ہے ایک حصہ، اور ایک حصہ ہے فوجی افسروں سے متعلق. تو بہرحال جی یہ سچویشن ہے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید آپ کو
اپڈیٹ کریں گے جی. تو خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ یہ سیاسی مقدمات میں مداخلت کا معاملہ ہے جو کہ آنریبل ججز کو بلیک میل کیا جاتا رہا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.